अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बनी इसराइल के आबिद से शैतान ने किस तरह जना कराया और फिर उसके हाथों से उस औरत और उसके बच्चे नाजायज़ बच्चे को कत्ल करा डाला। और इसी तरह एक औरत की 3 शादियों के बाद 3 शोहरों को शैतान ने कैसे मार डाला, मैं आज आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबा में कैद का हुक्म दिया और इसको एक सवार के हमरा भेजा। सवार ने देखा कि रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और इसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। नसरानी ने सवार की ज़बान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी असमत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमा की इस कदर असमत करते हो और इस कलमे को इतना बाबरकत समझते हो तो तुम अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं ले आते, जिसके नाम की असमत से इस कलमा को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर इस नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमा को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बड़ा तअज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या उससे बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चचाजाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंसूर ना किया और मेरे चचा ने उस मेरी चचाजाद का निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचा सुहाग रात जब में ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर मैंने अपने चचा से दोबारा उस औरत के साथ निकाह की दरख्वास्त की, मगर मेरे चचा ने इस मर्तबा भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह उस औरत का निकाह कर दिया। उसका वो शौहर भी उसी रात यानी शादी की रात ही मर गया और फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ और जब तीसरी बार उस लड़की का निकाह किया गया तो तीसरी रात भी उसका शौहर सुबह मुर्दा पाया गया। इसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने चचा से इस लड़की के लिए निकाह का पैगाम भेजा तो मजबूरन मेरे चचा ने इस लड़की का निकाह मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातर इन हादसात के बाद कोई भी शख्स उस लड़की से निकाह करने को तैयार न था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त जब मैं अपनी बीवी के पास गया तो शैतान एक कोहे गिरा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मार कर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ, इससे मैंने निकाह किया है और ये मेरी ज़ौजियत में है। तो वह शैतान कहने लगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है कि वो तीनों मर गए। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा कि अगर तू इस बात पर राज़ी हो जाए कि ये औरत रात के वक्त मेरी होगी और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। नसरानी कहने लगा कि मैंने शैतान की इस बात को मंसूर कर लिया और इसी तरह एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आसमानी बातें चोरी से सुनने के लिए आसमान पर जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी मुकर्रर कर दी गई है। तमाम शैतान बारी बारी आसमान पर जाते हैं और अल्लाह ताला की बातें छुपकर सुनते हैं, फरिश्तों की बातें सुनते हैं। तो क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो?
نصرانی کہنے لگا کہ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان ایک دم سے ایک بہت بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں شیطان پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا، اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا کیونکہ میں اس پر سواری کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو شیطان کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں اس کے کہنے پر بند کر لیں۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس اکیلے میں گیا اس سے ہم بستری کرنے کے لیے تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا کوئی بھی ایسا روشن دان یا کھڑکی ہو، تم ان تمام کھڑکیوں، روشن دانوں اور سوراخوں کو بند کر ڈالو۔ لہٰذا میری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا جو میں نے فرشتوں سے سن کر زبانی یاد کر لیا تھا تو اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر لیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ لہٰذا جب تم نے دوسری مرتبہ لا حول پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون شیطان سے نجات دے دی۔ اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں اور مجھ پر تمہارا ہی حق ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبانی جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی اسے معاف کر دیے کہ جس کے عوض اس کو آپ نے قید کا حکم دیا تھا۔ یہ سب برکت کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی کہ جس کے پڑھنے سے یہ سب برکات ظاہر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ کہ شیطان نے اس کو کس طرح ورغلایا کہ وہ ایک کنواری لڑکی سے زنا کر بیٹھا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس کے زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابلے میں نہ تھا کہ جو اس جیسی اللہ کی عبادت کرتا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے، ان کی بہن تھی جو باکرہ تھی یعنی کنواری تھی، اس کے سوا ان کی کوئی اور بہن نہ تھی۔ تو اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جن کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کر سکیں، لہٰذا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں گے کہ وہ شخص بہت عبادت کا گزار اور ایمانت دار ہے۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر عابد کے پاس چلے گئے، کیونکہ عابد تمام بنی اسرائیل میں سکا اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو اس کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہیں آئیں گے ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے گی۔ عابد نے اس کی بہن کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہنے لگے کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو چھوڑ دیا اور خود لڑائی کے لیے چلے گئے۔
وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اپنے عبادت خانے میں جایا کرتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے باہر آ کر کھانا اٹھا کر اندر گھر میں لے جاتی تھی۔ راوی نے کہا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کر دیا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ابتدا اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرو، اس سے تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت کے بعد شیطان اس کے پاس دوبارہ آیا اور اس عابد کو وہ ورغلانے لگا اور اس بات پر اس کو ابھارنے لگا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو جائے گی، کیونکہ لڑکی کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد آہستہ آہستہ اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس لڑکی کے پاس جانے لگا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور تم دونوں مل کر آپس میں باتیں بھی کیا کرو تاکہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ آخرکار شیطان نے اس کو اپنے شیشے میں اتار لیا اور دروازے پر جا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے باہر دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں عابد کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور عابد کو کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور اس سے نزدیک ہو کر اس سے باتیں کیا کرے اور اس سے زیادہ اس لڑکی کی دلداری ہوگی۔ لہٰذا عابد شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ دن بدن لڑکی کے قریب اور قریب سے قریب تر ہونے لگا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہنے لگا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی کو دروازے تک آنے میں بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ لہٰذا عابد جو تھا وہ شیطان کی باتوں میں آتا چلا گیا اور وہ لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین لڑکی کے گھر کے اندر جا کر تم باتیں کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی بھی نامحرم شخص اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض عابد نے یہ طریقہ ہی اختیار کر لیا کہ وہ روز صبح شام دن رات لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر لڑکی سے باتیں کرنے لگا اور شیطان اس کو اپنے شیشے میں اتارتا چلا گیا۔ اس کے بعد شیطان اس کے عابد کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور عابد نے لڑکی کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور عابد کے دل پر لڑکی کی محبت کا غلبہ چھا گیا حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی کو اس نے حاملہ کر ڈالا۔ لہٰذا لڑکی 9 مہینوں کے بعد اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور ان بھائیوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ وہ تمہیں رسوا کر دیں گے، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا تم اس طرح کرو کہ تم اس بچے کو اس لڑکی سے لے لو اور اسے زمین میں زندہ گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ہے، کس طرح تم نے اس کو حاملہ کر دیا۔ لہٰذا عابد نے ایسا ہی کیا، وہ شیطان کی باتوں میں آتا چلا گیا
اور اس نے اس لڑکی سے وہ بچہ لے کر زمین میں گڑھا کھود کر زندہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے لیے تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی کہ تم نے جو اس کے ساتھ زنا کیا ہے یہ اپنے بھائیوں سے ہرگز نہیں چھپائے گی اور یہ تمہیں پکڑوا دے گی، لہٰذا تم اس طرح کرو کہ تم اس لڑکی کو پکڑو اور اسے ذبح کر کے اس کے بچے کے ساتھ ہی اسے زمین میں دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کر ڈالا اور لڑکی کو بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دیا اور ایک بڑا بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا اور زمین کی سطح کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر دوبارہ عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں واپس آ گئے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور اس کے بھائی اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ سب سے پہلے شیطان بڑے بھائی کے خواب میں آیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کر دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ عابد جھوٹا ہے، تم نے کیوں کر اپنا بہن کا معاملہ اس کے کہنے پر سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کر کے گڑھا کھود کر زمین کے اندر دونوں کو دفن کر ڈالا ہے۔ جس گھر میں وہ تھی ان کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دائنی جانب پڑتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاشیں ایک جگہ ملیں گی، جیسا کہ میں نے تم سے بیان کر چکا ہوں۔ وہ لوگ خواب سے جاگے تو بھائی نے دوسرے بھائیوں سے اس کا ذکر کیا، لیکن انہیں غیر یقینی کی کیفیت تھی، لہٰذا کسی نے نہ اس بات کو مانا۔ لہٰذا پھر شیطان منجھلے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہنے لگا، لہٰذا انہوں نے جب پھر بھی یقین نہ کیا تو پھر شیطان چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس کے خواب میں جا کر گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں بھائی اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کرنے لگا کہ ہم نے اس طرح کے عجیب خواب دیکھے ہیں اور اس خواب میں ہمیں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ ہماری بہن کو قتل کر کے دفن کر دیا گیا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ خواب فقط ایک خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ چھوٹا کہنے لگا، میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہیں آؤں گا۔ لہٰذا تینوں بھائی ساتھ چلے، جس گھر میں ان کی بہن کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر گئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گھڑے میں ذبح کیا ہوا انہوں نے اس کی لاش کو پا لیا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے عابد کی شکایت کی اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا، یعنی جب اس کو سزائے موت کے لیے عابد کو کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس عورت کو حاملہ کر دیا اور میرے کہنے پر اس کو ذبح بھی کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو تو تم مجھ کو سجدہ کیا کرو، تو میں تم کو اس مصیبت سے کہ تم مرنے والے ہو میں نجات دے دوں گا۔ عابد نے سجدہ کر دیا شیطان کو اور اللہ تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔
انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ اپنے انجام بد کو جا پہنچا۔ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کی انجام دہی کرا لے کہ جس سے ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔